आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नॉवल बंद को बाग खुलने लगी जाना की 40वीं किस्त। मेरा उनके साथ आना इतना भी ज़रूरी ना था। मेरी मर्ज़ी के ख़्याल से ही मम्मी मना कर देती, लेकिन नहीं। ऊपर से वो मुझे माँ विलास ले गए, सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करने के लिए। आप खुद बताइए, इस फ्रॉक में क्या बुराई थी, जो उन्होंने मुझे यूँ पार्टी में ना लाने की धमकी देकर ये साड़ी पहनने पर मजबूर कर दिया। वो सूं-सूं कर रही थी कि उससे कभी किसी ने कुछ बाय फ़ोर्स नहीं करवाया था। उसका ज़हन और दिल उस वक़्त बुरी तरह हर्ट हुए थे कि अव्वल तो वो निकाह के लिए ही बमुश्किल राज़ी हुई थी, और निकाह के बाद जिस तरह उसको बाउंड किया जा रहा था, हर जगह जिस तरह उसकी चल रही थी, उसकी नापसंदीदगी बढ़ रही थी कि अपनों की चाहत और तवज्जो ने उसे खुद पसंद बना दिया था, और आज उसकी अना बुरी तरह मुतासिर हुई थी कि वो तो उन लोगों में से थी कि नरमी और प्यार से जान भी मांग लो तो दे दें, और गुस्सा और ज़बरदस्ती से एक तिनका भी देते हुए अपने अंदर खालीपन महसूस करने लगे। और वो भी अपने अंदर खालीपन उतरता बहुत कुछ टूटता महसूस कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में वो वाहिद था जिसके सामने उसको झुकना पड़ रहा था, जिसके सामने उसके अपने उसे झुका रहे थे, उसकी मान कर उसे डिग्रेड कर रहे थे, और ये सारी सोचें उसकी हद दर्जे खुद पसंदी और हसासियत का सबब थी। मैं अरहम भैया को इस सब के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे लगता है आप ही, जैसे अरहम भैया ने अपनी कसम देकर मुझे कुर्बान कर दिया है। सब लड़कियों की शादी उनकी पसंद और रज़ा से होती है, और मेरी शादी में मेरी कोई मर्ज़ी शामिल ही नहीं है। और वो शख्स जब अभी अपनी बात को मुकद्दम रखता है तो क्या आगे मेरी बात की अहमियत होगी? मेरी ज़ात की नफ़ी हो रही है। मेरी शख्सियत आप सब ने एक ज़बरदस्ती का रिश्ता जोड़कर मस्ख़ कर दी है। वो बेतहाशा रो रही थी, उस शख्स से ही नहीं, उसकी उसकी वजह से बाकी अपनों से भी बहुत नाराज़ थी, बदगुमान हो रही थी, और सबसे ज़्यादा नाराज़ वो अरहमुल हसन से थी। जैसे ही उस पर निगाह पड़ी, वहाँ से निकलने को थी कि वो उसका हाथ थाम गया था, कि वो जानता था कि वो उसे देखकर ठहरेगी नहीं, इसीलिए ज़मीन को चुप रहने का इशारा कर दिया था। उसने उससे आज बात तक नहीं की थी, मगर जब उसने उसे विश किया था अपनी तमाम तर नाराज़ी के बावजूद, तो वो उसके साफ दिल और अच्छी फितरत का क़ाइल होता नरमी से मुस्कुरा दिया था। वो इतनी ही सच्ची, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखने वाली थी कि उसने जानकर कभी किसी को ज़िक्र नहीं पहुंचाई थी। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो तुम अपनी नाराज़गी के चलते ना देख सकती हो, ना ही महसूस कर सकती हो। निहायत नरमी से कहकर उसका हाथ छोड़ दिया था। खुदान को तुम्हारे लिए परफेक्ट पाकर ही तुम्हारा उससे रिश्ता जोड़ा है, और मैं अपने लिए फ़ैसले से तुम्हारी नाराज़गी के बावजूद मुतमईन हूँ कि मैं तुम्हें खुश और मुतमईन देखना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम कुनान के साथ खुश रहोगी। वो शख्स तुम्हें बहुत चाहत से रखेगा। वो निहायत नरमी और संजीदगी से पुरशफ़क़त लहजे में कह रहा था। मेरी ज़ात, मेरी मर्ज़ी, मेरी अना को मुतासिर करके खुश रखेंगे तो क्या फ़ायदा? जब से उनसे रिश्ता कायम हुआ है, मेरी ज़ात बस खुश जा रही है। मुझे बहुत बड़ी खुशी नहीं चाहिए अरहम भैया। मेरे लिए मेरी मर्ज़ी से मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हासिल होने वाली मामूली खुशी अनमोल ख़जाने से बढ़कर है कि मैंने तो हमेशा गुज़रते पल को अहम जाना है। आपने मेरी बड़ी खुशी के ख्याल से छोटी छोटी सी खुशियाँ मुझसे छीन ली हैं। सबसे बड़ी बात, आप सब ने मुझसे मेरी पसंद, मेरी मर्ज़ी का हक़ छीन लिया है। जिस लड़की को कभी आइसक्रीम नापसंदीदा फ्लेवर की खाने के लिए मजबूर नहीं किया गया, उसका जीवन साथी एक नापसंदीदा शख्स को बना दिया गया है। जिस लड़की की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी उसे कुछ नहीं दिलाया गया, कहीं नहीं ले जाया गया, उसे ज़बरदस्ती कभी डिनर के लिए भेजा जाता है तो कभी पार्टी में। इस लिबास में मैं चाहे कितनी ही अच्छी लग रही हूँ, मगर मुझे अपना आप पराया लग रहा है कि ये मेरी चॉइस नहीं है। ये रेशमी क़ुबा मुझे ज़बरदस्ती पहनाई गई है। मैं कहीं नहीं हूँ अरहम भैया, और ऐसे मैं मर जाऊँगी।
اپنی ذات کی نفی کر کے جینے والے جی لیتے ہوں گے، میں نہیں جی سکتی۔ میرا چند ماہ میں دم گھٹنے لگا ہے، اور یوں ہی چلتا رہا تو میرا دم نکل جائے گا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ دونوں ہی کیا ماہ کنان عابدی تھی، ساکت رہ گیا تھا۔ اسے وہ خود پسند و شدت پسند لگی ضرور تھی، مگر اس حد تک تو اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔ اس کا لفظ لفظ اس کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سرزمین جل تھل کر ڈالی تھی، جس میں اسے اپنی ذات بہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسجد، آخر تم نے سوچا ہوا کیا ہے؟ یہ روز روز تم آفس سے جاتے کہاں ہو؟ نوید عالم کی بات پر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ روز کہاں ابو، بس کبھی کبھار دوستوں کی طرف چلا جاتا ہوں۔ ان کی خشم کی نگاہیں خود پر جمی محسوس کرتے ہوئے دھیمے سے کہا تھا کہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ توقیر کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، اور توقیر بھی کچھ ماہ قبل لاہور شفٹ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ نیا دوست کون ہے؟ منہ سے بتاؤ گے یا میں کچھ کہوں؟ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس کی طرف سے اتنے بھی غافل نہ تھے۔ ابو، انسان کی کئی مصروفیات، کئی دوست ہوتے ہیں۔ اب ہر بات، ہر دوست کی تفصیل تو آپ لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ خفت اور دل کا چور چھپانے کو اس نے خفگی اور دبے دبے غصے کا سہارا لیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تفصیل ہمیں جاننی بھی نہیں ہے، مگر تم یہ مت بھولو کہ تم کوئی چھڑے چھانٹ نہیں ہو، شادی شدہ مرد ہو۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ شادی کو 1.5 سال ہونے کو ہے، اور مجال ہے جو ہم نے تمہیں مائدہ بیٹی کو کہیں لے جاتے دیکھا ہو یا اس سے گھر میں ہی سیدھے منہ بات کرتے دیکھ لیا ہو۔ وہ درستگی سے کہتے اسے بے طرح چونکا گئے تھے، اور اسے رات کی گفتگو یاد آنے لگی تھی کہ مائدہ کو میکے لے کر جانا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا۔ اور رات گئے جب وہ اپنی من چاہی بیوی کے ساتھ وقت گزار کر لوٹا تھا، اسے بیٹھے بیٹھے صوفے پر دیکھتے شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کی تیاری سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ جانے کو تیار تھی، اور انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ وہ تھی بھی گھر میں اکیلی۔ نوید عالم کے کسی جاننے والے کے ہاں شادی تھی، جانا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ سب وہاں چلے گئے تھے، اور اس نے فیور ہونے کی وجہ سے معذرت کی تھی، اور راشدہ کی تسلی کے لیے کہ وہ اسے اکیلے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ الحسن ہاؤس چلی جائے گی۔ اسجد مگر بھول گیا تھا، اور فون پر یاد دلانے کے باوجود وہ دیر سے لوٹا تھا کہ اسے اطمینان تھا گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ جواب طلبی سے بچ جائے گا۔ مگر اپنی اس قدر ناقدری پر وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح غصے میں بھی شائستگی کا دامن تھامے رہی تھی، اور وہ جو ماں باپ کے ڈر سے آواز نیچی ہی رکھتا تھا، غصے میں آپے سے باہر ہی ہو گیا تھا۔ نہ صرف اس کو اس کی اوقات بتائی تھی، بلکہ غصے میں اس کے اپنا قصور پوچھنے کے جرم میں ہاتھ تک اٹھا لیا تھا، اور اسے یہی لگا تھا کہ مائدہ نے ہی ان سے کچھ کہہ دیا ہے جو وہ جواب طلبی کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ساری بکواس ان دونوں میاں بیوی نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ جہاں اس کی کم ظرفی و بد نصیبی پر غصہ و افسوس ہوا تھا، وہیں مائدہ کا مقام ان کے ذہن و دل میں بلند ہو گیا تھا۔ وہ تو اسی وقت جواب طلبی کرتے کہ راشدہ انہیں زبردستی کمرے میں لے گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس عزت نفس کی حفاظت اور مقام کے لیے وہ 1.5 سال سے اذیت میں تھی، وہ بڑھ جائے، اس کا بھرم چکنا چور ہو جائے۔ اب سے مائدہ نے کچھ کہا ہے؟ لہجے سے زیادہ اس کی نگاہوں میں اشتعال تھا۔ اس نے کچھ کہنا ہی ہوتا تو 1.5 سال سے مشق ستم نہ بن رہی ہوتی۔ ہم سب نے محسوس کیا، دیکھا، مگر آنکھوں کے ہوتے ہوئے اس امید پر اندھے بن گئے کہ تم اس لڑکی کو فراموش کر کے ایک دن بیوی کو چاہت سے اپنا لو گے۔ مگر ہمیں اندازہ بھی نہ تھا کہ تم اس حد تک بھی مائدہ بیٹی کے ساتھ برا کر سکتے ہو۔ راشدہ نے بھی غصے اور ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کیا برا کر رہا ہوں میں آپ کی لاڈلی بہو کے ساتھ؟ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ وہ ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ماں سے بولا تھا، ورنہ غصہ تو اتنا آ رہا تھا کہ اگر سامنے اصل فساد کی جڑ ہوتی تو وہ آج تو کچھ کر ہی ڈالتا۔ عزت اور محبت کی کمی ہے اسجد۔ مائدہ دنیاوی آسائشات پر مرنے والی لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے تمہاری۔
اسے چاہا تو خلوص تو کیا دیتے، اس کی بنیادی اور ازدواجی حقوق سے ہی تم نے محروم کر رکھا ہے۔ اس کے غصے کو محسوس کرتی وہ بھی اشتعال میں آ گئی تھی کہ رات سے ہی وہ پریشان تھی۔ مائدہ کی تکلیف کا احساس انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، اسی لیے وہ نرمی کا دامن چھوڑ گئی تھیں، اور وہ اس کا تو غصے سے برا حال ہونے لگا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اسے مائدہ سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ ان کے آپسی تعلقات کی کمیاں، محرومیاں سب سے کہہ دے گی۔ اس نے ماں سے بے ساختہ ہی نظریں چرائی تھیں کہ ان کی ملامتی نگاہیں اسی پر جمی تھیں، اور آفرین ہے اس بچی پر جس نے اف تک نہ کیا، نہ رویے سے، نہ انداز، اور نہ ہی زبان سے کبھی کچھ کہا، نہ اظہار کیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو آپ لوگوں پر نعوذ باللہ وحی نازل ہو گئی ہے؟ ہمارے آپسی تعلقات کیسے ہیں یہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ وہ اپنی خجالت و شرمندگی مٹانے کو غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ رویے بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں اسجد، مگر ہم نے آنکھوں دیکھی مکھی نگلی، تم پر بھروسہ کیا، تم سے آس لگائی جو ان کے مفہوم و مطالب بھی نہیں جانتا، مگر ہم تمہیں بہت کچھ سمجھا چکے، بہت ڈھیل دے چکے۔ فیصلہ کر لو آج، ابھی اسی وقت، کہ تم نے مائدہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا نہیں۔ وہ غصے سے پھنکارے تھے۔ یہ سوال بہت جلد نہیں پوچھ لیا آپ نے؟ اس نے طنز سے ہنکارا بھرا تھا۔ میں اب تک مجبوری میں آدھے ادھورے نام نہاد رشتے نبھاتا رہا ہوں، جبکہ مائدہ سے مجھے نہ کل دلچسپی تھی، نہ آج ہے، اور نہ ہی میرا ارادہ ہے۔ فیصلہ لیکن میں نے نہیں کیا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ شادی زبردستی کروائی تھی، اب اس کو خود ہی انجام دے دیں گے تو اچھا ہوگا۔ وہ ہر لحاظ بالائے طاق رکھتا صاف گوئی کی انتہاؤں کو پہنچا تھا۔ ہاں، ورنہ تو مجھے ہی کچھ پڑے گا، مگر تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم مائدہ بیٹی کی زندگی برباد کر کے اس لڑکی کو جسے چاہتے ہو آباد کر لو گے۔ مائدہ سے نہیں، اس گھر سے، ہم سب سے تمہارا رشتہ ختم ہوگا۔ تمہیں میں آف کر دوں گا کہ اس گھر کی بہو صرف مائدہ ہے، اور میری آخری سانس تک وہی رہے گی۔ وہ کف اڑا رہے تھے، اور وہ مارے تذلیل و اہانت کے سلب اٹھا تھا، جبکہ وہ ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ امی، آپ ابو سے کہہ دیجیے گا کہ انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں، کہ میں مائدہ کو نہیں اپنانے والا، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں جسے چاہتا تھا شادی کر چکا ہوں، اور مجھ میں اتنا دم ہے کہ یہاں سے نکل کر نوید عالم کے آگ کر دینے پر نہ خود بھوکا مروں گا، نہ بیوی اور بیٹی کو ماروں گا، جبکہ وہ اس کی باتوں میں ہونے والے انکشاف پر ہی اٹک گئی تھی۔ مائدہ سے شادی سے 2 ماہ قبل میں نے یسریٰ سے شادی کر لی تھی۔ اب تو میری ایک 2 ماہ کی بیٹی بھی ہے۔ بتا دیجیے گا ابو کو، اور وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، مگر ان کی لاڈلی بھتیجی اور بہو کو اب آزاد تو کسی صورت میں نہیں کروں گا، اور جتنی تذلیل اس کے سبب میری ہوئی ہے، سود سمیت بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی اسجد عالم نہیں۔ وہ انکشاف کے صدمے سے نہ نکلی تھی کہ اس کی دھمکی، آنکھوں سے نکلتے شعلے، وہ یکدم ہی دہل گئی تھیں۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کو باغ کھلنے لگی جانا کی 40ویں قسط۔ اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔